बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन आज इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने भी और अस्करी क़यादत ने भी उसके अंदर शिरकत की। काफ़ी अहम उसका एलामिया एक जारी हुआ है, काफ़ी अहमियत का हामिल था। कल के व्लॉग में भी आप लोग को बताया था कि काफ़ी अहमियत का हामिल है ये सारा मामला, और इसके अंदर एक पेज पर तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करनी थी, लेकिन अचानक तकरीबन रात के 1:30-2 बजे रात गए ये इनका मैसेज आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी हमने शिरकत नहीं करनी। पहले 14 अफराद की इन्होंने लिस्ट एक जारी की स्पीकर कौमी असम्बली को कि जी ये लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके सोशल मीडिया की जानिब से काफ़ी उनकी मतलब तज़हीक की गई, उनको काफ़ी बातें सुनाई गई। तो ये लोग बहरहाल सरेंडर कर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अगर मैं शुरू से कहता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो ब्लैकमेल तो ना हो ना, मतलब एक जो भी है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, अपने वर्कर वोटर सपोर्टर से ब्लैकमेल होना मेरे ख्याल से कोई अकलमंदी की निशानी नहीं है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद किस्म के एक नाजुक दौर से, हमेशा से कहा जाता था जी नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन सब कुछ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो सब हमारे सामने है। बलूचिस्तान का अफसोसनाक वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, वो हम सबके सामने है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तईन जो भी किया वो उन्होंने गलत ही किया। ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब, उनके पास जो उनका स्टेटस है, जो प्रोफाइल है, उसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। कौमी सलामती की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर आए, काफी ज्यादा जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनकी जानिब से मजम्मत की गई इसकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत ना करके अच्छा नहीं किया। एलामिया की थोड़ी सी बात आप लोग उसे करें जी। आज के इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और मुतासरा खानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। मैं आप लोग को बताता चलूं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया था, काफी उन्होंने अहम बातें की हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो बातें आसिम मुनीर साहब ने भी कही थी। मुल्की सलामती की कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के इनकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहते हुए दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में खत्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा किया। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़्म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। अब कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जो जोर दिया है उसके अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि अब तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी जो कुछ हुआ, मौलाना की भी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान अब कहते हैं कि अगर पीटीआई मुझसे पूछ लेती कि हम लोग इसमें जाएं या ना जाएं, पीटीआई ने ज्यादती की है, पीटीआई को आना चाहिए था, इसके अंदर इजलास के अंदर शिरकत करनी चाहिए थी, क्योंकि जो नेशनल कॉज है उसके अंदर कभी भी डिफरेंसेस नहीं होते। पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके होते हैं, सियासी जो डिफरेंसेस हैं वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर एक नेशनल कॉज आ जाए तो मेरे ख्याल से ये सरीहन ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा लीडरशिप ने की। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी इमरान खान से हमारी मुलाकात कराई जाए, हम लोग उनसे मुलाकात के अंदर डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जी आगे हम लोग क्या करें। तो इसीलिए अलीमा खान साहिबा की भी अडियाला जेल से बाहर जब उन्होंने आकर गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अफसोस का इजहार जरूर किया खान साहब ने, क्योंकि बैरिस्टर गौहर की मैं आप लोग को आगे सारी खबर बताता हूं उन्होंने क्या क्या कहा था। आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की वो आप लोगों से शेयर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, उन्होंने क्या कहा? मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। यह हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है बनाने की। अच्छा जी, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है और बेहतर गवर्नेंस जो है वो करने की जरूरत है। सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। आर्मी चीफ आर्मी चीफ ने कहा हम कब तक सॉफ्ट स्टेट
ہم کب تک سافٹ اسٹیٹ تک ایک اس کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ آرمی چیف صاحب نے بہرحال یہ جو خطاب کیا تھا یہ کافی زیادہ پرومیننٹ تھا. ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ لوگ یہ سوچئے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمیشہ سے آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہمیشہ سے اس بات کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل رول اپنا پلے کرتی ہے چیزوں کے اندر. لیکن اسٹیبلشمنٹ آپ کی فوج ہے نا، فوج کو کہا جاتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ. آپ کی فوج کے بارے میں اس بارے میں کیا کہیے گا کہ جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، جو فرنٹ لائن پہ افغانستان کے بارڈرز کی سچویشن اگر کسی نے کبھی پڑھنے کی زحمت کی ہو اس کو دیکھیں کہ ادھر کیا حالات ہیں. بلوچستان کے اندر دیکھ لیں وہاں پر کیا حالات ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر کیا حالات ہیں. دہشت، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا، ٹڈی دل ہو، کوئی سیلاب آ جائے، کچھ آ جائے، اس کے اندر تو یہی پاک فوج آگے سامنے آتی ہے. تو پاک فوج کی وجہ سے ہی تو یہ سارا نظام سسٹم چل رہا ہے. اب وہ اگر پولیٹیکل ایک ڈفرنس ہے، ایک سیاسی جماعت جو اس کا نیریٹو ایک بلڈ کر رہی ہے، اور سیاسی جماعت وہی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر اس قسم کی باتیں کر رہی ہے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کو اس کو پولیٹیکل ہی رکھنا چاہیے. اس کو اپنے اداروں کو پولیٹیسائز کرنا میرے خیال سے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آرمی چیف جی مزید کہتے ہیں ہم گورنرز کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کے مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زباں ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر. باقی بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی چیئرمین تحریک انصاف ہیں، صبح سے ان کے اوپر بھی کافی زیادہ لام تان ہو رہی ہے، کافی زیادہ باتیں ان کو سنائی گئی ہیں. بیسیکلی پی ٹی آئی نے جو اچانک فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کرنی، اس کی ایک اعلیٰ مثال وہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا شرکت کرنی ہے، 14 افراد کے نام پاکستان تحریک انصاف نے دے دیے تھے. اچانک کیا ہوا کہ اس میٹنگ سے باہر نکلتے شاہد خٹک صاحب MNA ممبر قومی اسمبلی ہے، کرک سے ان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے بڑا فیس بھی ہے، نیم بھی ہے، بڑے آؤٹ سپوکن ہیں. انہوں نے جی کل ایک ٹویٹ کی، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات ہیں. جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں نہ شامل کرنے پر پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا ہے میں نے، اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں تاکہ کل میرے اوپر سوال نہ اٹھایا جائے. عامر ڈوگر چیف ویب کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ خود تمام میرٹ پر پورا اترتے ہیں، مشکل وقت میں جلد گرفتار ہو جاتے ہیں. بڑا ہی سنگین نوعیت کا الزام لگایا ہے انہوں نے شاہد خٹک صاحب نے چیف ویب سے. میں بھی جب گیا تھا، جب یہ سب گرفتاریاں ہو رہی تھی شرف افضل مروت کی، بیرسٹر گور کی، میں وہاں پر ہی باہر موجود تھا. میں نے تب ہی یہ چیف ویب صاحب سے میں نے بھی پوچھا تھا کہ یار آپ تو بڑی آرام سے آپ کبھی آتے ہیں، آپ کی بھی آنیاں جانیاں بڑی آسان ہے کہ آپ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں بڑی ایزیلی، اس کے بعد آپ باہر بھی آ جاتے ہیں، ابھی بھی آپ پارلیمنٹ کے باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ہی ایک افسوسناک پوزیشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت بنی ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے پہلے فیصلہ کیا ہم نے اس کے اندر کمیٹی کے اندر حصہ لینا ہے، ہم نے جانا ہے، اس کے بعد اچانک پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرتی ہے ہم نے نہیں جانا. نیشنل کاز میں اب یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے اندر میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے نادان دوست ہیں انہوں نے اگر کہا تھا کہ نہیں جی یہ تو بہت ہم نے اچھا کام کیا ہے، تو میرے خیال سے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. یہ اس وقت ایک بڑا ہی سینسٹیو دور سے گزار رہا ہے پاکستان. دہشت گردی کا ہم لوگ کو سامنا ہے، معاشی فرنٹ پہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، اس کو بھی حکومت اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہونا چاہیے. تمام جماعتوں کو آج ایک موقع ملا تھا دوبارہ سے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وقت موقع ملا تھا کہ یا اسپیکر قومی اسمبلی نے پہلے مذاکرات کی بات کہی تھی، مذاکرات سے پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی، حالات چینج ہو گئے، سختیاں ہونے لگی. اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ وہ یہاں پر ایک اچھا گڈ جیسچر دیتے اور یہاں پر شمولیت اختیار کرتے پاکستان کے لیے.
اب اس پر دیکھیے گا ایک طوفان بدتمیزی باہر جو ملک سے بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، کس کس قسم کے ویلاگز کریں گے، کس کس قسم کے ٹویٹس کریں گے، کس قسم کی پاکستان مخالف پروپیگنڈے کریں گے، تو میرے خیال سے اس کے اندر تو پھر ریلیف نہیں مل سکتا نا. اور یہ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتاؤں کہ اگین میں ایک ورڈ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، ایک جملہ بار بار دہراتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس معاملے کو آپریٹ کرنا چھوڑ دیں، ادروائز اس کا نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوگا. وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے باہر ملک میں ہی، اور یہاں پر اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ صرف عمران خان کو ہی ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، نہ اس طرح کی حرکتیں کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو نقصان ہو. اس چیز کو سمجھنے کی تو بالکل ہی مطلب سمجھنے سے قاصر ہے نا کہ یہ کیوں اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے، جبکہ وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ ہم جی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی جو ہے، یہ میں آپ کو اعلامیہ اب تھوڑی سی پوائنٹس اس کے بتا رہا ہوں، اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کمیٹی میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے ارکان، سیاسی قائدین، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ عمران خان صاحب خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی. بیرسٹر گوہر نے آج نیشنل اسمبلی کے باہر ہی کھڑے ہو کر اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے بیانات کچھ اس قسم کے دیے کہ اس میں کلیئر لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم کنفیوژن کا شکار ہے. بیرسٹر گوہر جیسے اور دیگر جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کے مطابق آج کے اس اجلاس میں، اہم ترین اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن جنید اکبر صاحب ہو گئے اور دوسرے شاید خٹک ہو گئے. یہ جو جذباتی ٹائپ لوگ ہیں، کچھ ان لوگوں نے مشورے دیے اور کچھ باہر سے بھی ظاہر فیڈ آئی ہوگی جو بیرون ملک ان لوگوں کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا ہوگا نہیں جی یہ تو بالکل ہی سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. تو اپنے ملک کے اندر قومی سلامتی کے آگے سرنڈر بھی کرنا پڑے تو میرے خیال سے اس میں صرف پولیٹیکلی آپ کو ایک وہ ہے نا، اور کیا نقصان ہو رہا ہے بتائیں مجھے؟ صرف پولیٹیکلی آپ نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ذرا آپ سمجھ لیں، چلو آپ کو ڈاؤن ہونا پڑے گا اس کے اندر، لیکن اگر قومی کاز کے لیے آپ وہ کام کرتے تو آپ کا قد بڑھتا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا، پی ٹی آئی کا، عمران خان کا قد بڑھتا اگر آج کے اس اجلاس کے اندر وہ شرکت کرتے. انہوں نے شرکت نہیں کی. جس نے کان پکڑا جس طرف وہاں پر چل دی ہے. ابھی موجودہ لیڈرشپ کا یہی حال ہے، لیکن میرے خیال سے فواد چودھری صاحب نے بھی کافی سینسیبل باتیں کی ہیں کہ یہ آج ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. فواد چودھری جیسے بندے کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرانے سیاستدان جو پی ٹی آئی میں تھے ان لوگوں کو آگے فرنٹ پہ آنا چاہیے اور وہ آ کر اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں، لیڈ کریں، اور صرف ایک ہی سلوگن ہونا چاہیے، فری عمران خان. عمران خان کی رہائی کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس میں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پڑ چکی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویلاگ.